अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दिलो दिमाग को हैरान करती एक खौफनाक कहानी। रात धीरे धीरे सिरक रही थी और उफक पर मौजूद चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। हरीम शहजाद, जो शहजाद इब्राहिम और सानिया शहजाद की नाजो पली अकलौती औलाद थी, उस वक्त अपने कमरे में जहाज़ी साइज़ के बेड पर बैठी मौजूदा दौर की मुसन्निफ़ा अलीना इरफान का नावल काला तावीज़ पढ़ने में इस तरह से मगन थी कि उसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। एकदम से खिड़की में खटका सा हुआ। हरीम ने एक नज़र उठाकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर शदीद तूफ़ान था। खिड़की का पर्दा ज़ोर ज़ोर से हिलता दिखाई दिया। उसे अपना पसंदीदा नावल पढ़ते हुए तूफ़ान की आमद की ये मुदाखलत बिल्कुल भी पसंद ना आई। उसने उठकर खिड़की के पट बंद कर दिए और पर्दे बराबर कर दिए। ये कहानी इतनी दिलचस्प थी कि उसे ख़त्म करने के लिए वो नावल और ख़ुद के बीच ये रात का फ़ासला भारी महसूस हो रहा था। मगर कुछ तो था जो उसे खटक रहा था। अगले कुछ पलों में उसका दिमाग नींद की ज़्यादती की वजह से बोझल पड़ रहा था, मगर वो भी बज़िद थी कि उसे ये नावल मुकम्मल करके सोना है। रात धीरे धीरे सिरकती जा रही थी। हवा में खुनकी के शोर के साथ साथ बाहर उदासी में किसी के गुस्से की शिद्दत बढ़ती चली जा रही थी। रात के 2:30 बज रहे थे। वो मज़े से अपने बिस्तर में पड़ी ख्वाबों की दुनिया में गुम थी। उसके सीने पर नावल औंधा पड़ा हुआ था, जिससे ये समझने में दिक्कत पेश आ रही थी कि अगर उसने नावल मुकम्मल कर लिया तो वो उसके पास क्यों मौजूद है। अगर मुकम्मल नहीं किया तो क्या वजह है कि उसने उसे अधूरा छोड़ा और ख़ुद नींद के मज़े ले रही है। ये बातें सिर्फ हरीम के जहन तक रसाई हासिल करके ही मालूम की जा सकती थीं, और जिसे सब मालूम करना था उसकी आमद के असरात शुरू हो गए। घड़ी की सुइयां कुछ सेकंड ही ऊपर गई होंगी कि अचानक से खिड़की के पट ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। पर्दे खुद ब खुद साइड पर हो गए और एक ही झटके से खिड़कियां खुल गईं। तभी खिड़की के रास्ते एक काली मोटी बिल्ली कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। एक ही जिस्त में वो सोई हुई हरीम के बिस्तर पर चढ़ गई और सरहाने बैठकर उसके बालों में अपने पंजे ऐसे चलाने लगी जैसे कोई माँ प्यार से अपनी बेटी के बालों को सहलाती है। कुछ वक्त बाद बिल्ली ने पंजों की गर्दिश रोक दी। वो कुछ पल हरीम के चेहरे की जानिब देखती रही। अचानक उसने अपने मुंह से हल्की मगर मखसूस आवाज़ निकाली और पंजे मारने की वजह से हरीम के सर से बहने वाले खून पर अपना मुंह रख दिया। कुछ पलों में वो उसी खिड़की के ज़रिए बाहर की तरफ निकलकर अंधेरे में गुम हो गई। फजर के वक्त हरीम की आंख अलार्म की आवाज़ से खुली। वो कलमा पढ़ते हुए उठी, वुज़ू करने के लिए वॉशरूम में गई। जब वापस आकर उसने कमरे की लाइट ऑन की तो उसके बिस्तर पर पड़े काली बिल्ली के बाल एकदम से गायब हो गए। नमाज अदा करने के बाद हरीम ने कुरान पाक की तलावत की और बाहर लॉन में चली आई। कुछ देर शबनम भरी घास पर टहलने के बाद वो पौधों के पास लगे झूले पर बैठने के लिए आगे बढ़ी तो वो झूला खुद से झूलना शुरू हो गया, हालांकि उस वक्त हवा भी नहीं थी। इन वाक़यात को हरीम ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और झूले पर बैठकर सुकून से आंखें बंद कर लीं। इस बात से अनजान के सामने कमरे की खिड़की में बैठी स्याह बिल्ली को उसका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। रोज़ की तरह हरीम की कुनपट्टी के पास से दर्द की टीसें उठ रही थीं। उसे लगता था जैसे रोज़ ही उसके सर को ऑपरेशन किया जाता हो और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बाहर निकाला जाता हो। मगर वो नए दौर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने अपना ध्यान ऐसी बातों से हटाकर सर झटकने की कोशिश की। वो हैरान थी कि उसने ऐसी अजीब बातें कब से सोचना शुरू कर दी हैं। कॉलेज जाते ही गेट में उसे अपनी अकलौती दोस्त आयशा मिल गई, जो 1 हफ्ते की छुट्टियां लेकर अपने गांव गई हुई थी। वहाँ उसके दादा की हवेली थी। आयशा के वालिद साहब के 2 भाई और 1 बहन थे जो कि गांव में रहते थे। आयशा के वालिद चूँकि आर्मी ऑफिसर थे तो उन्होंने अपनी फैमिली को अपने साथ इस्लामाबाद में रखा हुआ था, जबकि हरीम के वालिद अकलौते थे और उसकी वालिदा के 2 भाई यूरोप में रहते थे।
حریم کے ماموں چاہتے تھے کہ حریم یہ سال اپنی پڑھائی یہاں مکمل کرے اور پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے ان کے پاس چلی آئے، لیکن اس کی اپنی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کے پاس رہ کر ہی تعلیم جاری رکھے اور ساتھ ساتھ اپنے بابا کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ اکلوتی ہونے کے باوجود اس کی طبیعت میں نرمی سی تھی اور وہ بلا اعتراض والدین کی بات مان لیا کرتی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی اور بھی تھا جسے حریم کے گھر سے باہر نکلنے پر بھی اعتراض تھا، اور وہ تھی اس سیاہ بلی کی مالکن صوفیہ احمد۔ صوفیہ احمد کالے علم کا جانا مانا نام، جو کسی ہستے بستے کو منٹوں میں اجاڑ کر اس کی تباہی پر کہہ لگایا کرتی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ اس لالچ میں ایسا کام کرتی تھی، سچ تو یہ تھا کہ بزنس کی دنیا میں اس کا بہت بڑا نام تھا۔ اپنے حریف کو کالے علم کے ذریعے ناکو چنے چبوانا اس کی عادت تھی۔ وہ انہیں اتنا مجبور کر دیتی تھی کہ تھک ہار کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ پچھلے 1 سال سے جو حریف اس کے سامنے آیا وہ کوئی اور نہیں، اس کا بیسٹ فرینڈ اور سچا پیار تھا، جسے دور سے ہی وہ من ہی من میں بہت پیار کرتی تھی۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ بزنس سیکھنے کے لیے 4 سال کے لیے کینیڈا چلی گئی، اور جب وہ کامیاب بزنس وومن بننے کے بعد واپس وطن لوٹی تو خبر ملی کہ وہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے، کیونکہ اس کے پیار یعنی شہزاد ابراہیم کی نہ صرف شادی ہو چکی تھی بلکہ اب تو اس کی 1 سال کی بیٹی بھی تھی۔ میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی شہزاد ابراہیم۔ اس بات نے جہاں اسے اندر سے توڑ دیا تھا، وہیں اس کے اندر رقابت کا جذبہ بھی پیدا کر دیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کینیڈا میں اس کا مذاق میں سیکھا کالا علم آگے کتنے لوگوں کی ہستی بستی زندگی برباد کر دے گا۔ اپنے حریفوں کو تکلیف دینا تو اس کے لیے عام سی بات بن چکی تھی۔ ان 20 سالوں میں وہ بے تحاشا امیر کبیر اور ملک کی مشہور بزنس وومن بن چکی تھی۔ انتظار تھا تو صرف کچھ دنوں کا، کیونکہ اگلے کچھ ہی دنوں میں حریم 21 سال کی ہونے والی تھی۔ حریم بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے شہزاد ابراہیم نے جب صبح ناشتے کے وقت حریم کو تیار ہو کر باہر نکلتے دیکھا تو سوال کیا۔ بابا، میں عائشہ کے ساتھ بازار جانے لگی ہوں، آج اس کی بہن کی منگنی ہے نا، تو اسے بہت سارے کام ہیں، سوچا اس کی کچھ مدد کروا دوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، مگر 10 بجے تمہیں ایئرپورٹ جا کر اپنے ماموں کی بیٹی آئلہ کو ریسیو کرنا ہے۔ وہ یہاں پہلی بار آ رہی ہے نا، تو وقت پر اسے لینے پہنچ جانا۔ واؤ، آئلہ آپ بھی آ رہی ہیں؟ یہ تو بہت بڑا سرپرائز ہے۔ ٹھیک ہے بابا جانی، میں آپ ہی کو لینے وقت پر ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گی۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا اور عائشہ کو فون ملایا۔ اوف یار، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، چلو پہلے کہیں جا کر ناشتہ کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے بازار میں گھومنے کے بعد عائشہ اس سے گویا ہوئی۔ ہاں، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، کیونکہ میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا، چلو کچھ دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر حریم اسے کیفے میں لے آئی اور کھانے کا آرڈر کیا۔ او نو، مجھے تو ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ حریم کو اچانک سے یاد آیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنا ناشتہ تو مکمل کر کے جاؤ۔ عائشہ اسے پکارتی رہ گئی، مگر وہ بھاگتے ہوئے کیفے سے باہر نکلی، کیونکہ سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر 10 بج چکے تھے۔ ارے ہوری، اپنا سیل تو لیتی جاؤ۔ عائشہ اس کے پیچھے بھاگی، مگر تب تک وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ جانے آئلہ اور بابا میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں کتنی غیر ذمہ دار ہو گئی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے اسے بازار والا واقعہ یاد آ گیا۔ جب وہ عائشہ کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نگاہیں گاڑنے والے کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ پھر جب عائشہ کی بہن کے لیے چادر لیتے ہوئے اسے اپنے لیے وہاں موجود ایک سفید رنگ کی چادر پسند آئی تو عین اسی وقت ایک بلی کہیں سے اس کی گود میں آ چڑھی، جس کے جسم پر لگی گندگی کی وجہ سے وہ بے داغ چادر میلی ہو گئی۔ دکاندار نے اس بلی کو مار کر وہاں سے بھگانا چاہا، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ حریم کے ذہن میں ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ اس کا دھیان گاڑی سے ہٹ گیا اور اب گاڑی سڑک کی بجائے پتھریلے راستے پر آ چکی تھی۔ اچانک حریم کو جھٹکا لگا تو وہ سوچوں کی دنیا سے نکلی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی ہچکولے کھاتے ہوئے بڑے سے درخت سے ٹکرا گئی۔
اچانک ایک دھماکہ ہوا اور کار میں آگ لگ گئی، مگر اس سے پہلے ہی حریم کو جادو کے اثر سے بے ہوش کر کے گاڑی سے نکال لیا گیا تھا۔ اب وہ جنگل میں بنی ایک کٹیا میں رکھے لکڑی کے تختے پر لٹائی گئی تھی۔ سامنے کھڑی صوفیہ احمد زوردار آواز میں کہے لگا رہی تھی، کیونکہ کل حریم کی سالگرہ تھی اور آج رات اماوس کا عروج تھا۔ پھر وہ حریم کو اپنے جادو کے اثر میں کر کے ان کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ بس کچھ وقت، پھر میرا انتقام پورا ہوگا۔ ہنستے ہوئے وہ چڑیلوں سے زیادہ بدصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک وہی سیاہ بلی اچھل کر اس کے قدموں میں آ بیٹھی اور اس کے پاؤں چاٹنے لگی۔ کچھ ہی پل میں وہ بلی انسانی روپ میں آ گئی اور کہے لگانے میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ یہ سارا کیا دھرا اسی کا تھا جو روز رات کو حریم کے پاس جاتی اور اس کے اوپر منتر پھونک کر آتی تھی۔ آج اسی کی بدولت حریم نے راستے پر غور نہیں کیا اور گاڑی غلط روڈ پر ڈال دی، جس سے حریم کے گھر والوں کو لگتا کہ یہ سچ میں ایک حادثہ ہے۔ سیاہ بلی جو اصل میں صوفیہ کی موکل تھی، وہ خوش تھی کہ اس کی تابعداری سے اس کی مالکن بہت خوش ہے، لیکن یہ اس کی سوچ تھی۔ اچانک ہی صوفیہ نے کوئی منتر پڑھا اور اس کی جانب پھونک دیا، جس کے بعد اس کے بدن میں آگ لگ گئی۔ ہا 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 ہا۔ صوفیہ احمد پھر سے کہے لگانے میں مصروف ہو گئی۔ بیچاری بلی، تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہیں ثبوت کے طور پر زندہ رکھوں گی؟ ویسے بھی مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ یہ کہہ کر اس نے بلی کی راکھ پر پاؤں رکھ دیے۔ اب اسے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ کبھی کبھی اپنی چیزیں چھوڑ کر چلے جانے والے سب کچھ ہی چھوڑ جاتے ہیں، ان کا لوٹنا بھی ناممکنات میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی عائشہ نے دیکھا کہ حریم کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہے، وہ کیفے واپس آنے کے لیے مڑی، جب وہاں ایک طرف بیٹھے درویش نے اسے مخاطب کیا۔ اپنے ہی اپنوں پر ہوتے وار نہ دیکھ پائے وہ اپنائیت کس کام کی؟ عائشہ نے جیسے ہی ایک قدم مزید بڑھایا، پھر سے اسے آواز آئی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ عائشہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور سوال کیا۔ ہاں بچے، عجیب لگا نا؟ زیادہ عجیب تب لگے گا جب مخاطب تم ہوگی اور چپ میں۔ یہ کہہ کر وہ درویش سڑک کی ایک طرف چلنے لگا۔ عائشہ نے کندھے اچکائے اور کیفے کے اندر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باہر نکلی تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو وہی درویش ایک درخت کے نیچے بیٹھا چہرہ نیچے کیے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ کچھ سوچ کر عائشہ نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ بابا، یہ کچھ پیسے لو اور کچھ کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟ درویش نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر پیسے پکڑے اور اسے نیچے بیٹھنے کو کہا۔ عائشہ کو عجیب لگا، مگر اس نے بابا کی بات ٹالنا مناسب نہ سمجھا۔ نگاہیں اس نوٹ پر گاڑے رکھو، کچھ نظر آئے بھی تو خاموش رہنا۔ اس درویش بابا نے نوٹ کو اس کی آنکھوں کے سامنے کیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر عائشہ اس کھیل کو دلچسپی سے دیکھتی رہی، مگر وہ اکتا کر نگاہیں بدلنے والی تھی کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے نوٹ پر ایک منظر دکھائی دے رہا تھا، جہاں تختے پر کسی کو لٹایا گیا تھا اور سامنے ایک بھیانک الجھے بالوں والی عورت ہاتھ میں چھری پکڑے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ عائشہ کی چیخ بے ساختہ تھی کہ نوٹ میں نظر آتی اس عورت نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں وحشت آگ کی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ عائشہ کو اس کی آنکھوں میں جس کا عکس نظر آیا، اسے دیکھ کر عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ کون ہے وہ جسے میرے عزائم کی خبر ہوئی؟ کون ہے وہ آخر؟ صوفیہ احمد طیش اور غصے میں سوچے جا رہی تھی، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا جب اس کا دھیان اپنے جاب سے ہٹا تھا۔ میرا علم مجھے کچھ بتا نہیں پا رہا کہ کس کی ہمت ہوئی جو وہ مجھ پر نظر رکھے۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں یہ تک بھول گئی کہ اسے یہ جاب مغرب سے پہلے مکمل کرنا ہے، اور صوفی صاحب یہی تو چاہتے تھے۔ صوفی صاحب یعنی درویش اپنے وقت کے جانے مانے عامل تھے، جو کسی بھی وقت کہیں بھی سفر کے لیے چل دیتے تھے۔ ان کا گزر بازار سے ہوا، جہاں وہ پہلی بار حریم سے ملے، اور انہوں نے اس کے سر پر منڈلاتا ہوا سایہ پہچان لیا تھا، جو کسی عام انسان کو نظر نہیں آتا تھا۔
انہیں یہ سب عجیب لگا تو اپنے علم سے سب کچھ معلوم کر لیا، اور اب درویش کی صورت وہ عائشہ کو حریم کے ساتھ ہوئے واقعات اور صوفیہ احمد کی سچائی بتا چکے تھے۔ بابا جی اب کیا ہوگا؟ میں اپنی دوست کو اس ڈائن کے چنگل سے کیسے چھڑاؤں؟ عائشہ کو ہوش آیا تو وہ جنگل میں بنی ایک کٹیا میں موجود تھی، جہاں صرف ایک جائے نماز رکھی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جگہ صرف عبادت یا چلہ کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بچے، یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور آسان بھی نہیں۔ مشکل اس لیے نہیں کہ میرا علم صوفیہ احمد سے کئی گنا زیادہ ہے، میں اسے یہاں بیٹھے بیٹھے بھسم کر سکتا ہوں، اور مشکل یہ ہے کہ اس نے اپنی اس موکل کو اپنے ہی ہاتھوں مار دیا جس کے ذریعے وہ کچھ برسوں سے حریم کا دماغ اپنے قابو میں کر رہی تھی۔ لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا؟ اچھی بات ہے، کیونکہ ایسے صوفیہ احمد کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس موکل کے کہے کلمات کے بنا تمہاری دوست واپس کبھی انسانی صورت میں نہیں لوٹ سکتی۔ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر صوفی بابا نے کچھ پڑھا اور کٹیا کی دیوار پر ایک منظر دکھائی دیا جہاں حریم کو ایک جگہ باندھا گیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈرپس لگی ہوئی تھیں، جس کے ذریعے اس کے جسم سے خون نکال کر بوتل میں بھرا جا رہا تھا، اور دوسری ڈرپ میں سبز رنگ کا مادہ تھا جو اس کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ اس مادے کو دیکھ کر عائشہ کو ابکائی آئی۔ یہ کیا گندگی ہے؟ اس نے صوفی بابا سے سوال کیا۔ صوفیہ احمد جان چکی تھی کہ اس پر اس سے بھی زیادہ طاقت والی کسی شے نے نظر رکھی ہوئی ہے، اسی لیے اب اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ وہ حریم کے جسم سے سارا خون نکال کر کسی اور کے جسم کو حریم کا روپ دے گی، اور اس سبز مادے کے ذریعے وہ حریم کو شیطانی طاقتیں دے کر اس کے وجود کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لے گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی بابا۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا۔ یہ سب تمہیں کرنا ہوگا، اور وہ بھی آج رات چاند نکلنے سے پہلے۔ جیسے ہی چاند نکلے گا، حریم کے جسم سے خون کی آخری بوند بھی باہر نکل آئے گی، اور وہ سبز مادہ اس کے وجود کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لے گا۔ مجھے بتائیں بابا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں وہ سب کچھ کروں گی۔ تمہیں اس جگہ پر جانا ہوگا جہاں صوفیہ نے اپنی اس موکل کو جلایا، اور وہ راکھ لانی ہوگی۔ عائشہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اندر سے ڈر رہی تھی۔ ڈرو مت، میں اپنی علم سے صوفیہ احمد کو الجھا کر رکھتا ہوں، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ بچے اب اپنی آنکھیں کھولو۔ عائشہ نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہ صوفی بابا کی کٹیا میں نہیں بلکہ حریم کے گھر کے اندر موجود تہہ خانے میں کھڑی ہے۔ اسے حیرت محسوس ہوئی اور وہ آگے بڑھنے لگی۔ سامنے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ حریم یہی موجود تھی اور اسے لگی خون کی ڈرپ میں بس تھوڑی سی جگہ خالی بچی تھی، اور سبز مادے والی بوتل میں تھوڑا سا مادہ رہ گیا تھا۔ اس نے بنا دیر کیے فرش پر بکھری ساری راکھ کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اے لڑکی، تم مجھ سے بچ کر کہاں جا رہی ہو؟ جیسے ہی وہ ساری راکھ کو مٹھی میں لیے کھڑی ہوئی، اچانک اس کا سامنا صوفیہ احمد سے ہوا، جو انسان کم اور بلا زیادہ لگ رہی تھی۔ عائشہ کو خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے بے ساختہ راکھ والی مٹھی کو اپنے پیچھے کیا اور مٹھی کھول دی، کیونکہ اس کے کانوں میں صوفی بابا کی آواز پڑ رہی تھی، جنہوں نے اسے کہا کہ مٹھی کھول دو، وہ یہ راکھ لے رہے ہیں۔ میری بات کا جواب دے لڑکی۔ میں عائشہ ہوں، حریم کی دوست، جو یہاں حریم کو بچانے آئی ہے اور تمہیں جہنم واصل کرنے۔ عائشہ جو پہلے خوف کے مارے کبھی بول بھی نہیں پا رہی تھی، اس نے جیسے ہی صوفی بابا کو صوفیہ احمد کے پیچھے کھڑے پایا، اس کی جان میں جان آ گئی۔ میرے سامنے زبان درازی کرتی ہو، ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر صوفیہ احمد نے منہ میں کچھ پڑھا اور عائشہ کی طرف پھونک ماری، جس نے آگ کے شعلے کی شکل دھار لی۔ ابھی جیسے ہی وہ آگ عائشہ کی طرف بڑھنے لگی، اچانک کہیں سے سیاہ بلی نے اس شعلے پر جھپٹا مارا اور اسے عین صوفیہ کے سر پر دے مارا، جس سے اس کے بدن میں آگ لگ گئی۔ تو تمہیں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے جلایا تھا، پھر تم زندہ کیسے ہو؟ صوفیہ احمد نے حیرت کے مارے اپنی اس موکل سیاہ بلی سے سوال کیا، جو اب انسانی روپ دھار چکی تھی۔ اس لڑکی کے ذہن میں کہے میرے کلمات نے مجھے پوری طرح سے مرنے نہیں دیا، اور باقی میری زندگی کو صوفی بابا نے بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ تم یہاں؟
صوفیہ نے مزید حیرت سے اپنے پیچھے کھڑے صوفی بابا کو دیکھا جو دراصل شہزاد ابراہیم تھے، لیکن وہ خود اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے عائشہ اور اس سیاہ بلی کی جان بچا کر اس کی مدد طلب کی۔ میں تمہاری بیٹی کو ختم کر دوں گی اور تمہیں بھی، صوفیہ احمد نے چلا کر کہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے جسم سے آگ کا دھواں اٹھا جس نے اسے جلا کر بھسم کر دیا، کیونکہ شہزاد ابراہیم اور سیاہ بلی نے بیک وقت اس پر منتر پھونکا تھا۔ اب ہمیں جلدی سے حریم کو بچانا ہے، عائشہ نے چلا کر کہا۔ وہ سب حریم کی طرف بھاگے جس کے جسم میں خون کی بس ایک بوند بچی تھی۔ اس سیاہ بلی نے فوراً جا کر حریم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے پنجے سے اس کے بال سے ہلانا شروع کر دیے۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ پڑھتی بھی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اب بوتلوں کی روٹین میں فرق آ گیا تھا۔ سبز مادہ باہر کی طرف آ رہا تھا اور خون واپس جسم کی طرف سفر کرنے لگا۔ اماوس کا چاند افق پر دکھائی دے رہا تھا۔ سبز مادے والی بوتل ایک دم سے چکناچور ہوئی اور سارا مادہ راکھ بن گیا۔ حریم کے جسم کو جھٹکا سا لگا، اسے ہوش آنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے والد شہزاد ابراہیم اور دوست عائشہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ اس موکلا سیاہ بلی نے بھی مشکور آنکھوں سے شہزاد ابراہیم کو دیکھا اور باہر کی طرف چلی گئی۔